बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने इस रोए ज़मीन पर 4 बादशाह ऐसे पैदा फरमाए कि जिनको पूरी रोए ज़मीन की बादशाहत दी गई और उनको पूरी रोए ज़मीन की हुक्मरानी और ताकत अता की गई। उन 4 बादशाहों में से 2 बादशाह मुसलमान थे। नंबर 1 हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम और नंबर 2 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और 2 बादशाह काफिर थे। नंबर 1 नमरूद और नंबर 2 बुख्ते नसर। दोस्तों, नमरूद वो अनोखा बादशाह था कि जिसकी परवरिश अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नमरूद कौन था और उसकी पैदाइश किस शर्मनाक तरीके से हुई, और फिर ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद नमरूद की अपने मखलूक के जरिए परवरिश करवाई। और फिर जब ये बच्चा बड़ा हो गया तो किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को पूरी रोए ज़मीन की हुकूमत अता फरमाई, लेकिन उसके बावजूद किस तरह उस नमरूद ने खुदाई का झूठा दावा किया और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को जंग के लिए ललकारा। और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। और जब नमरूद ने अल्लाह तबारक व तआला को अपने साथ जंग करने के लिए ललकारा तो किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद के साथ जंग की और एक लंगड़े और हकीर मच्छर के जरिए उसको किस तरह इबरतनाक मौत दी और उसको पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नमरूद बाबिल का वो हुक्मरान था कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने 400 साल तक हुकूमत अता की, और उसका पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नू था। रिवायात में आता है कि नमरूद एक वालिदुल जिना बच्चा था कि जिसकी माँ ने जिना करवाया था। बाज रिवायात में आता है कि नमरूद की माँ का शोहर एक बादशाह था जो कि नामर्द था। तो नमरूद की माँ ने अपने शोहर के नामर्द होने की वजह से और अपने शोहर के बाद उस बादशाहत के लिए कोई हुक्मरान ना होने की वजह से जिना करवाया, जिससे नमरूद पैदा हुआ। दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए इजराइल अलैहिस्सलाम, ये बता कि तूने आज तक इतने लोगों की रूह को कब्ज किया, क्या कोई ऐसा इंसान भी है कि जिसकी रूह को कब्ज करते हुए तुझे बहुत दुख हुआ हो? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, तो खूब जानता है कि मैं जिसकी भी रूह कब्ज करता हूँ मेरा दिल खूब दुखता है, लेकिन मैं तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम, ये बता कि सबसे ज्यादा रूह कब्ज करते हुए तुझे किस पर रहम आया? तो हजरत मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, एक मौत ऐसी है कि जिसको मैं आज तक भुला नहीं पाया। एक मर्तबा मुसाफिरों से भरी हुई एक कश्ती समंदर के अंदर सफर कर रही थी। या रब्बुल आलमीन, तेरा हुक्म हुआ कि मैं उस कश्ती को फना कर दूं, तो मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक उस कश्ती को फना कर दिया। या रब्बुल आलमीन, तूने हुक्म दिया कि एक औरत और उसके बच्चे को छोड़कर सबकी रूहों को कब्ज कर ले, तो मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक उस औरत और उसके बच्चे को छोड़कर सबकी रूहों को कब्ज कर लिया। उसके बाद उसकी माँ और उसका बच्चा कश्ती के एक तख्ते पर बाकी रह गया। उस वक्त मैं उस बच्चे और उसकी माँ की जान के बच जाने पर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर तेरा हुक्म हुआ कि उस बच्चे की माँ की रूह को भी कब्ज कर लिया जाए और उस बच्चे को समंदर के अंदर तन्हा बिना माँ के छोड़ दिया जाए। या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है कि उस वक्त तेरा ये हुक्म पाते ही मेरा कलेजा कांप गया था, लेकिन मैं तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक उसकी माँ की रूह को भी कब्ज कर लिया और उस शेर ख्वाब बच्चे को समंदर के अंदर तन्हा छोड़ दिया। या रब्बुल आलमीन, इस तरह जब मैंने उस बच्चे की माँ की रूह को कब्ज किया तो मुझे उस पर बहुत रहम आया और उसका दुख मैं आज तक नहीं भुला पाता। मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम, क्या तू जानता है कि वो बच्चा कौन है और कहाँ पर है, और हमने उस बच्चे की परवरिश कैसे की? तो हजरत मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सिजदे में गिर गए और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है कि इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम, सुन कि जब मैंने उस बच्चे की माँ की रूह को कब्ज किया और उस बच्चे को बीच समंदर में तख्ते पर अकेला छोड़ दिया, तो हमने समंदर की लहरों को हुक्म दिया कि उस बच्चे को सही सलामत समंदर के किनारे पर एक जजीरे के पास पहुंचा दो। चुनाचे समंदर की लहरों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक उस बच्चे को सही सलामत एक जजीरे पर पहुंचा दिया, और वहां उस जजीरे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे की परवरिश का खूबसूरत इंतजाम किया
اس بچے کے لیے ایک خوبصورت بستر بنایا، اس کے لیے طرح طرح کے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ اس بچے کے آس پاس آ کر رہیں اور چہچہائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ اس بچے پر اپنی تیز دھوپ نہ پڑنے دے، اور ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اسی دوران وہاں پر ایک بھیڑیے نے اپنے بچے کو جنم دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھیڑی کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ اس بچے کو بھی دودھ پلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، ہم نے اس طرح ناز و نخرے کے ساتھ اس بچے کو پالا، یہاں تک کہ اس کو ایک کانٹا بھی نہ چبھنے دیا، اور پھر جب یہ بچہ پرورش پا کر بڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوری روئے اس زمین کی حکومت عطا فرمائے اور پوری دنیا کا بادشاہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، تم جانتے ہو کہ وہ بچہ کہاں پر ہے؟ تو ملک الموت علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، اب وہ بچہ ایک بہت بڑا بادشاہ بن چکا ہے، اور اس نے میری نعمتوں کو بھلا کر خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اس بچے نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہے۔ دوستو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو ناز اور نخرے کے ساتھ پالا اور اس کو پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائے، لیکن یہ نمرود سرکش اور نافرمان ہو گیا اور اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پوجا کروایا کرتا اور خود کو خدا کہلوایا کرتا۔ نمرود کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور اسی طرح سرکشی پر اڑا رہا اور خود کو خدا کہلواتا رہا اور اپنی پوجا کرواتا رہا، اور جو شخص نمرود کو خدا ماننے سے انکار کرتا یہ اس پر ظلم و ستم کرتا۔ دوستو، نمرودی دور کے اندر بت پرستی اس قدر عام تھی کہ ہر گھر میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس نمرودی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودی قوم کو 12 دفعہ سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ نمرودی قوم نمرود کی طرح اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئے اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا رہی۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جھوٹے خداؤں کو اور ان کے جھوٹے بتوں کو گرانے کا ارادہ فرمایا اور ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور ان کے بت خانے میں پہنچ گئے جہاں ان کے تمام بڑے بڑے بت موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کلہاڑے کی مدد سے اس بت خانے میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا اور وہاں پر موجودہ ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور وہ کلہاڑا اس بت کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ ان تمام بتوں کے ٹوٹنے کا الزام ان کے بڑے خدا، ان کے بڑے بت پر لگایا جائے۔ چنانچہ جب لوگ اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، تو اس وقت تمام نمرودی اس بات کو سمجھ گئے کہ ہمارے اندر صرف ایک ہی انسان ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور وہ ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھنے لگے کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت عملی سے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے اس بڑے بت سے پوچھو جو تمہارا سب سے بڑا خدا ہے، اس نے توڑا ہوگا۔ اگر یہ تمہارا سب سے بڑا اور سچا خدا ہے تو یہ تمہیں ضرور بتائے گا۔ اسی طرح نمرودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر لاجواب ہو گئے اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان نمرودیوں سے فرمانے لگے کہ جب یہ تمہارے جھوٹے خدا اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو یہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرودی تیش میں آ گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے نمرود کے دربار میں جمع ہوئے اور سارا واقعہ نمرود کو سنایا۔ نمرود یہ سارا واقعہ سن کر غضبناک ہو گیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، اور وہ کون ہوتا ہے ہمارے بتوں کو توڑنے والا اور میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا؟ چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دینے کا ارادہ کیا
کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہ ملی۔ چنانچہ نمرود نے حکم دیا کہ ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے اور معاذاللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی گئی اور وہ آگ اتنی وسیع میدان کے اندر جلائی گئی تھی کہ وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں تک کو چھو رہے تھے۔ اسی طرح جب وہ آگ جلا دی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے بلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے کھڑے ہو کر ایک مشین کے ذریعے اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور پھر سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جتنا سکون مجھے اس آگ میں ملا اتنا سکون پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک اس آگ میں رہے اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ دنوں بعد اس آگ سے زندہ باہر آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا بند نہ کیا، اور آپ علیہ السلام مسلسل نمرود کو اور نمرودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے رہے۔ چنانچہ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود ہنسنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، اور ان قیدیوں کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کر نمرود نے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ اور اسی طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی اور ایک کو موت دے دی۔ اسی طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے باطل دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اس کی عقل کے مطابق دلیل دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور اپنی پوری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اسی طرح جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب نہ دے سکا تو اس وقت وہ غرور اور تکبر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول میرے ساتھ جنگ کرے۔ جیسے ہی نمرود نے یہ بکواس کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ مجھے 3 دن کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ نمرود چونکہ پوری روئے زمین کا بادشاہ تھا، نمرود نے پوری روئے زمین سے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور خطرناک ہتھیاروں کو جمع کیا۔ ان 3 دنوں کے اندر جب نمرود نے پوری دنیا سے ایک بہت بڑی فوج کو جمع کر لیا اور اپنی تیاری مکمل کر لی تو نمرود 3 دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غرور اور تکبر کے ساتھ للکارنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنا لشکر بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا، جن مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ پورے آسمان پر پھیل گئے، یہاں تک کہ سورج کی روشنی تک بھی دکھائی نہ دیتی تھی، اور وہ مچھر نمرودی فوج کا سارا خون پی گئے اور سارا گوشت کھا گئے۔ اس وقت نمرودی فوج کی ہر طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف بھاگا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں داخل ہوا اور نمرود اسی مچھر کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ وہ مخلوق ہے کہ جس نے میری فوج کو تباہ برباد کر دیا ہے۔
نمرود ابھی یہ گفتگو کر رہا تھا کہ وہ مچھر نمرود کے کان میں داخل ہو گیا اور اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا۔ اسی طرح وہ لنگڑا مچھر کئی دنوں تک نمرود کے دماغ میں رہا اور اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ نمرود سر میں درد کی شدت کی وجہ سے اپنے سر کو دیواروں پر مارتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے والے نمرود کو عبرتناک موت دی، اور یہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے سب سے بڑے بادشاہ کو ایک حقیر اور ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروایا اور اس کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق قرار پائیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔